वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। न्यूट्रल्स को इमरान खान की फिर धमकी, कह दिया कि जनाब अब आपको न्यूट्रल नहीं रहना, क्योंकि अब अगर आप न्यूट्रल रहे तो मुझे इसका नुकसान होगा। यानी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के हवाले से एक नया बयानिया तश्कील देने की कोशिश की, और यह बयानिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में किया गया जो राना सनाउल्लाह साहब और दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से वफाकी काबीना के फैसलों की अनाउंसमेंट के मौके पर की गई थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में पाकिस्तान भर में बदअमनी का खतरा है और हुकूमत लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत में यकीनी बनाएगी। इमरान खान साहब ने इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर के अंदर बैठकर, और उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से एक मरतबा फिर अपना जो मौक़िफ़ है उसको बदला, क्योंकि इससे पहले जो लास्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उनको एक टेलीफोन कॉल भी आई थी जिसमें उनको कहा गया था कि आपको ट्रैप कर लेंगे, तो उन्होंने कहा था करना है तो कर लो। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 25 मई की कॉल दी थी सबको इस्लामाबाद में जमा होने के लिए, और उसके साथ उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की कि पेशावर से रैली की क़यादत वो खुद करेंगे। तो आज की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने न्यूट्रल्स को एक मरतबा फिर हक़ का साथ देने की के लिए कहा, और साथ धमकी लगाई कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ भी जजमेंट आएगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई इदारा, अगर कोई शख्स और इदारे के सरबराह अगर इस बात पर कायम रहें कि जनाब वो अपने हल्फ की पासदारी करेंगे और जो उनको कहा गया है आइन के मुताबिक जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं वो अपनी उन ज़िम्मेदारियों तक महदूद रहेंगे, तो फिर धमकी क्यों, फिर जजमेंट का डरावा क्यों दिया जा रहा है, और ये जजमेंट क्यों आएगी, किस वजह से आएगी और किस मामले में आएगी, इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा आपके साथ। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट नुकात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा कमाल अहमद शहीद की, जो कल लाहौर के अंदर शहीद हुए, और आज इमरान खान साहब और उनके टॉप मोस्ट बल्कि वाहिद इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे कमाल अहमद शहीद के बारे में बात की गई तो उनका ये कहना था, ये एग्जैक्ट जुमले हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ओ किथों दा शहीद। अब इनका मतलब ये है कि वो बंदा जो अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए कतई नज़र इस बात के कि आप हमज़ा शहबाज को लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर मानते हैं या नहीं मानते, कतई नज़र इस बात के कि आप हुकूमत को इम्पोर्टेड कहते हैं या मुसल्लत करदा कहते हैं या साजिश के ज़रिए आने वाली कहते हैं, जो एक सिपाही है, जो एक पुलिस का अहलकार है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन का पाबंद है। जो उसको उसके बॉसेस ने कहनी है बात, उसने वो बात माननी है, उसने जाकर वहां पर अगर रेड करने का हुक्म मिला है तो उसने रेड करना है। अब अगर ये देखा जाए तो इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि जनाब मेजर साहब के घर के अंदर रात के अंधेरे में दाखिल हुए, उनकी छोटी बेटी रो रही थी, मेजर साहब की जो अहलिया थी वो भी घबरा गई थी, तो इस सूरत हाल में उनको चूँकि वेपन चलाना आता था, उन्होंने वेपन चला के उस कमाल अहमद साहब को शहीद कर दिया। परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि जनाब आप किसी के घर में घुसेंगे तो गोली तो आएगी। अब यानी इस बात पर तासुफ का इजहार करने की बजाय कि एक गैर ज़रूरी कदम उठाने की वजह से एक ख़ानदान अपने सरबराह से महरूम हो गया, बच्चे अपने वालिद की शफ़क़त से, अपने वालिद के साए से महरूम हो गए, ये जवाज़ तलाश किया जा रहा है कि जनाब वो कहाँ का शहीद। अफसोसनाक बल्कि तारीख पहलू नज़र आया है मुझे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस बयान में। अब अगर आप सोचें तो होना क्या था, मिसाल देता हूँ आपको कि कल अगर रेड की गई तो मैक्सिमम क्या होना था, मेजर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाना था और उनको हवालात में मुंतकिल कर दिया जाना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना था। लेकिन इस वक्त भी वो हवालात में ही मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर एक कत्ल का चार्ज है। वो तो आराम से बेल हो जानी थी, 2 दिन बाद 4 दिन बाद उनको ज़मानत मिल जानी थी, लेकिन इस वाले चार्ज से यहाँ पर भी उनकी जवाबदेही है और वहाँ पर भी उनकी जवाबदेही है, इस जहान में भी जवाबदेही है और अगले जहान में भी जवाबदेही है। और इसको अगर हम इस बात से तशबीह देना शुरू कर दें कि एक बंदे को वेपन चलाना आता था, उसने वेपन चला दिया, दूसरा बंदा ये कहे कि जनाब वो घर में घुसा था, गोली ही आनी थी, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। कल को चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हिफाजत पर मामूर हैं, इस वक्त भी यही यूनिफॉर्म वाले लोग परवेज़ इलाही साहब की भी हिफाजत पर मामूर हैं, और अगर खुदा न खास्ता कल परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कुछ अटैक हो जाता है तो यही वो लोग होंगे जो सबसे पहले आकर अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। उस वक्त ये कुर्बानी जायज़ होगी, आज ये कुर्बानी उनके नज़दीक कोई मानी नहीं रखती। अफसोसनाक है। इमरान खान साहब को भी इस बारे में गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो
ڈیفینڈ کریں لیکن اس طریقے سے ڈیفینڈ نہ کریں کہ اگلے کے جو زخم ہیں وہ بالکل ہی ہرے بھرے ہو جائیں. وہ بچہ دیکھیں آپ جو آج میں نے دیکھا جس طریقے سے وہ معصوم بچہ چھوٹا سا سفید کپڑے پہن کے سسکیاں لے رہا تھا اور اس کے جو ہچکیاں تھیں وہ کسی کے دل کو ہاتھ نہیں پڑ رہا یار, نہ عمران خان صاحب کے نہ پرویز الہی صاحب کے. افسوسناک ہے. اور اس کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آج تک کون سا قانون توڑا ہے. عمران خان صاحب آپ نے بہت سارے قانون توڑے ہیں, نہ صرف اس وقت جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے, جب آپ نیشنل اسمبلی میں 2014 میں موجود تھے, اس وقت آپ نے جب دھرنا دیا تھا اس وقت بھی آپ نے قانون توڑا تھا, اس وقت بھی پولیس کی حراست سے آپ نے بندوں کو چھڑوایا تھا, اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے ان لوگوں کو میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. یہ آپ کے آن ریکارڈ ریمارکس ہیں. اس کے بعد آپ نے پی ٹی وی پر بلڈنگ پر حملہ کیا اور اس کے بعد آپ نے خود کنٹینر پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ جناب میرے مجاہدین نے قبضہ کر لیا ہے ٹی وی اسٹیشن کے اوپر. خود آپ نے اس بات کا اظہار کیا تھا. لیکن آپ یہ کہیں گے اس وقت تو میں اپوزیشن میں تھا, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن جس وقت آپ پرائم منسٹر کا حلف اٹھا رہے تھے اس وقت بھی آپ انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے ایک اشتہاری ملزم تھے. اس وقت بھی آپ ملزم تھے, بلکہ اس وقت جو صاحب ایوان صدر میں براجمان ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی مقدمے میں شریک ملزم تھے. اور جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو یہ آخری ایام کے اندر آپ نے اپنے آپ کو وہاں سے بری کروایا تھا. نہ صرف یہ بلکہ جب آپ وزیر اعظم بن گئے تب بھی آپ کی قانون شکنی کی پہلے دن سے لے کر آخر تک کئی مثالیں موجود ہیں. آپ کہتے ہیں قانون نہیں توڑا, تو جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو مسلسل نوٹسز دے رہا تھا کہ فلاں ایریے میں نہیں جانا, فلاں ایریے میں نہیں جانا, وہ بھی ایک آئینی ادارہ تھا, اس کے قواعد بھی ایک آئینی ادارے کے قواعد تھے, ان کو توڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ان پر آپ کو 50 ہزار روپیہ, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جرمانہ ہوا ہے. 3 مرتبہ آپ نے 50 ہزار روپے کا قانون توڑنے پر جرمانہ پے کیا ہے حضور. اس کے ساتھ یہ جو 3 اپریل کا کام کیا تھا آپ نے, آپ کے کہنے پر قاسم خان سوری صاحب نے جو غیر آئینی اقدام اٹھایا تھا, جو رولنگ دی تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا, اور اس کے بعد فیصلہ دیا تھا کہ جناب 7 اپریل کو فیصلہ دیا تھا کہ 9 اپریل کو اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی, اور آپ نے آخری وقت تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا. عمران خان صاحب بہت سارے اقدامات ایسے ہیں, بہت سارے دعوے بندہ وہ کرے یار جو حقیقت پر مبنی ہوں, اس سے زیادہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کو اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر ایک نقطے کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ مجھے ہر طرح کی سہولت دی جائے, مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں جاؤں اسلام آباد, وہاں پر جا کر ایک مرتبہ پھر تمام کے تمام ریاستی اداروں کو چوک کر دوں, تمام کے تمام ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالوں, صرف اور صرف یہ کہ مجھے الیکشنز چاہیے کیونکہ میں نے اقتدار میں آنا ہے, لہٰذا میرا ہر مطالبہ پورا کیا جائے. لیکن اس مرتبہ اور 2014 دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ وہ ایک سپانسرڈ آپ کا جو احتجاج تھا وہ ایک سپانسرڈ احتجاج تھا. وہاں پر اس کی بھاری قیمت ادا کی گئی آپ کے خود اپنے سپانسرز کی طرف سے. صبح اور شام وہاں پر جو ریل پیل تھی وہ میں خود, چونکہ اس وقت وہاں پہ موجود تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہاں پر آپ کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اس مرتبہ وہ سہولیات آپ کو میسر نہیں ہیں, لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسی سہولیات آپ کو ملیں گی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا ممکن ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. جہاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بندہ سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھے. اور اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب اس جو جہاد ہے اس کے اندر تمام لوگ شریک ہوں, فیملیز شریک ہوں, بلکہ آپ نے یہاں تک کہا کہ جناب سابق فوجیوں کی فیملیز بھی شریک ہوں گی, بیوروکریٹس کی فیملیز بھی شریک ہوں گی, باقی لوگوں کی فیملیز بھی شریک ہوں گی, صرف میری فیملی شریک نہیں ہوگی. یہ ایک عجیب سی لاجک ہے. یہ کہہ دینا کہ جناب بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہیں, لہٰذا وہ اس مارچ میں شریک نہیں ہوں گی, تو باقی گھریلو خواتین نہیں ہیں, وہ کون ہیں جن کو آپ شریک کرنے کے لیے ہر ایک ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں. بڑی دو عملی ہے. اس دو عملی کا عمران خان صاحب کو ذرا تھوڑا سا اس پر غور کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے نیوٹرلز کے حوالے سے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بیچ میں کھڑے رہنے کا مطلب مجرموں کی مدد کرنا ہے. عمران خان صاحب نے آج سے 3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا
کہ جو نیوٹرلز ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اب آپ نے نیوٹرل ہی رہنا ہے، یعنی اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دینا تو آپ نے کسی کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ کچھ ہو گیا ہے، گارنٹیز کچھ مل گئی ہیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے واپس اپنے اصولی موقف پر واپس آئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی کے اندر حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، لہٰذا حق اور باطل کی لڑائی میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کو نیوٹرل رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور نیوٹرل رہنے کی قرآن میں اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دیتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں امر بالمعروف، یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی کہ آپ بیچ میں بیٹھ جائیں۔ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب ہے مجرموں کی مدد۔ جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کی حفاظت کا حلف لیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب اب ان کو حلف سے دور کرنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے صرف اور صرف اس خواہش کا اظہار ہے کہ میرا ساتھ دیا جائے، بالکل ویسے ساتھ دیا جائے جیسے 2014 کے لیے ساتھ دیا گیا تھا، اور اگر یہ ساتھ نہیں ملتا تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا پریس کانفرنس بنیادی طور پر اس بات کا اظہار تھی کہ میں نے ہر صورت لانگ مارچ کرنا ہے، راستے روکیں، کنٹینر لگائیں، چاہے آپ پوری کی پوری ریاستی قوت استعمال کر دیں، میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور اسلام آباد پہنچتے ہی میں نے اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو تکمیل دینی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ابھی اس بات کے اشارے نہیں مل رہے کہ عمران خان صاحب کے موقف کے اوپر کسی قسم کی کوئی لچک دکھائی جائے گی، نہ اس طرف سے اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ کوئی لچک دکھائی جائے گی، نہ اس طرف سے، یعنی جن کو نیوٹرل کہا جا رہا ہے، نہ اس طرف سے اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی خاص گنجائش پیدا کی جائے گی۔ البتہ اس بات کا اشارہ ضرور ملا ہے، بلکہ واضح طور پر اعلان ملا ہے کہ جناب اگر آپ ہتھے چڑھ گئے تو آپ کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جیل ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب اگر عمران خان صاحب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنا ہوگا، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا بھی جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب پنجاب میں کچھ جیلوں کی نہ صرف صفائی کرا لی گئی ہے، کچھ بیرکس کو خالی کرا لیا گیا ہے، کیمپ جیل لاہور ہو یا کوٹ لکھپت جیل ہو یا اڈیالہ جیل ہو، وہاں پر جو گنجائش ہے اس میں اضافہ کرایا گیا ہے، اور ایک خاص سیل بنائے گئے ہیں جہاں پر ٹاپ لیڈرز کو رکھا جائے گا اس خصوصی سیاسی سیل کے اندر۔ یعنی حکومت نے اپنی طرف سے مکمل تیاری کر لی ہے۔ اس صورتحال میں جو کل کا دن ہوگا جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے نکلیں گے، اور یہاں سے بھی یقینی طور پر اس بات سے تو انکار ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک اچھی سپورٹ اور ووٹ بینک موجود ہے۔ اس کے اندر تو اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ عمران خان صاحب کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے تو یقینی طور پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کی تعداد بھی بہت لمبی چوڑی ہے، اور اس موقع پر عمران خان صاحب اگر ان کے لوگ باہر نکلتے ہیں اور حقیقی معنوں میں خاص طور پر پنجاب سے، تو پھر ایک ہنگامہ خیز سچویشن ہو سکتی ہے۔ کل کا دن ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے جہاں پر ہمیں ممکنہ طور پر اللہ نہ کرے لاٹھی چارج یا شیلنگ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، دھرنے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور کے پی کے سے عمران خان صاحب ایک جلوس لے کر روانہ ہوں گے۔ وہ جلوس کا روٹ کیا ہوگا ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کے لیے 2 روٹس کا تعین کیا ہوا ہے۔ ایک جی ٹی روڈ ہے، وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے بھی پنجاب میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ایک وہ دوسرا روڈ ہے جو بھی ہزارہ موٹر وے بنی تھی، اس موٹر وے سے ذریعے ہری پور کے ذریعے کسی اور طریقے سے بھی وہ پنجاب میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا روٹ اپنائیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومت اس معاملے میں ابھی تک پہلی مرتبہ اگر یہ کہا جائے کہ جب سے حکومت اقتدار میں آئی ہے پہلی مرتبہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے، اور رٹ آف دی گورنمنٹ حکومت کے لیے قائم کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات کا بھی کسی نہ کسی جگہ پر جواب دیا جانا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب جب نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں اور ججمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس ججمنٹ کا ذکر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے ذہن میں ہوگا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دی تھی فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے، اور پشاور میں بیٹھ کر اگر عمران
عمران خان صاحب اس ججمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ان کا اشارہ یقینی طور پر پشاور میں ہی کوئی نہ کوئی ہوگا، کیونکہ اس ججمنٹ کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا کہ کہاں کہاں پر جو رٹ ہے ریاست کی اس کو پامال کیا گیا، اور کہاں کہاں پر آؤٹ آف دی باکس جا کر، بلکہ آؤٹ آف دی وے جا کر جو دھرنا والے تھے ان کو اکاموڈیٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اور دھرنے کو کس طریقے سے مینیج کیا گیا، بہت ساری ڈیٹیل کے اندر وہ چیزیں بیان کی گئی تھی۔ اب اگر عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کا ذکر کرتے ہوئے ایسی ہی کسی ججمنٹ کا اشارہ دیا ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب ویسے ہی ماحول کے اندر آئیں، اور اس ماحول کے اندر ایک ایسی سچویشن کو ڈیولپ کیا جائے جہاں پر ایک مرتبہ پھر ایسا ہی نوٹس لیا جائے اور اس نوٹس پر کارروائی کی جائے، کیونکہ اس نوٹس پر کارروائی کرنے کے نتیجے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بھی ہائی پروفائل کیسز سننے میں سے محروم ہیں، اور اسی ہی کیس میں جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو معزول بھی کیا جا چکا ہے، اور وہ آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں، اور خود سپریم کورٹ کے اندر ہر 15 دن بعد 20 دن بعد ایک درخواست گزارتے ہیں کہ جناب میرا مقدمہ بھی سن لو، لیکن ایک وقت کے منصف کو آج انصاف نہیں مل رہا۔ عمران خان صاحب اگر ججمنٹ کا ذکر کریں گے تو بہت زیادہ ججمنٹس ایسی ہیں، اور خاص طور پر ابھی ریسنٹلی ججمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی تھی، جس کے اندر اسلام آباد میں جو احتجاج ہے اس کے لیے پرنسپلز، اس کے لیے رہنما اصول طے کر دیے گئے تھے، کہاں کہاں پر احتجاج ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں پر احتجاج نہیں ہو سکتا، اور یہ اس وقت کی ججمنٹ ہے جب خود عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور وہ 10 لاکھ لوگوں کو اس دن وہاں پر جمع کرنے کا اعلان کر چکے تھے جس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ججمنٹ دی تھی۔ عمران خان صاحب کو یہ ججمنٹس بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ ججمنٹ جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جو ججمنٹس آ چکی ہیں ان ججمنٹس کا بھی یقینی طور پر آنر کرنا چاہیے۔ کل کا دن امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں، یہ ایک نیا رخ متعین کر سکتا ہے۔ یقینی طور پر عمران خان صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔